औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपकी जानी पहचानी आवाज़, आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल हैं, उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखिए। हमारे एक और ऐड है बहुत साउंड का, वो भी देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए, तौसीफ़ सिद्दीकी के साथ। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ही हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल, उनके पास जाएं। रमज़ान की बिल्कुल आमद है। अगले थर्सडे को रोज़ा भी हो सकता है। अगर कोई साहब या साहिबा जाना चाहती हैं सऊदी अरब और क़याम गुजारना चाहती हैं सऊदी अरब में, और तो आप अली साहब से कांटेक्ट करें। बड़े अच्छे पैकेजेस हैं इनके पास, उम्रे के भी और हज भी आने वाला है, तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। एजाज साहब से कांटेक्ट कीजिए अगर आपको किसी किस्म का साउंड सिस्टम चाहिए, और बड़ी अच्छी तकरीबात मुनक्किद करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों की रोज़ा कुशाई भी होगी, आमीन भी होती है रमज़ान के महीने में, तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें आज के प्रोग्राम करने का मकसद भी, और बड़ी अहम टॉपिक पर आज बात कर रहा हूँ। कराची के इलाके करंगी, जहाँ पर अक्सरियत महाजरों की रहती है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, और बहुत सारे महाजिर जो हैं मज़दूर भी, अमीर भी, और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स भी वहाँ रहते हैं। और वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं महाजिर, उनके साथ आए दिन नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। वहाँ पर अजारादारी की ये लोगों ने असले से लेस होते हैं। मज़दूरों पर, महाजिरों पर जुल्म, ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ करते हैं, ख़वातीन की बेरुमती करते हैं। इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि तालीमी इदारों में महाजिर तलबा की चंबा परेड और महाजिरों, ये फ़िक्र महाजिर है इस वक्त। ये आपको अवेयरनेस देने की, मैं किसी धड़े बंदे की तरफ नहीं जा रहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़ाती तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, या मैं किसी कौम को ज़ाती तनकीद का निशाना, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आबा अजदाद जो हमारे थे उन्होंने बनाया, उनके साथ ये नारवा सलूक हो रहा है। इस सिलसिले में मैं छोटी सी आपको पहले एक
کلپ دکھاتا ہوں. اس کے بعد ہمارے درمیان میں ایک مہمان ہے, ہم ان سے گفتگو کریں گے. انہوں نے وہاں پہنچ کر ان مہاجر نوجوانوں کی جان بچائی, نہ کہ جان بچائی جو وہ ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا تھا, یرغمال بنایا گیا تھا, ان کو آزادی دلائی, اور انہوں نے اپنی ذاتی مداخلت کے اوپر, اس میں پولیس بھی بے بس نظر آئی, اور ان سے ہم گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے اے زندگی ریڈیو, ویب ٹی وی, شکاگو, یو ایس اے. آواز نہیں آ رہی میرے طرف. ہلو 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 آواز نہیں آ رہی میرے طرف. جی جی, اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ ابھی آ گئی. جی جی, اوکے, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آپ نے یہ دیکھا, ابھی میں نے آپ کو ایک سلائڈ دکھائی جس میں مہاجر نوجوانوں کو جو پرابلم ہوئی فیکٹری کے اندر کرنگی کے علاقے میں, ان پر جس طرح تشدد کیا گیا آپ کے سامنے ہے, جس طرح ان کے چیزیں گھپائی گئیں, ان کے سر پھاڑے گئے. اور یہ پہلی بات نہیں, میں نے اس سے پہلے ایک پروگرام تھوڑے دنوں پہلے کیا تھا کہ مہاجر طلباء کو جامعات کے اندر چمبا پریڈ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان سے ظلم زیادتیاں, ناانصافیاں کی جا رہی ہیں. اور یہ جو کرنگی میں واقعہ ہوا ایک فیکٹری کے اندر, اور اس میں جب اخلاق سونی صاحب کو, جو چیئرمین ہے آل برادری قومی موومنٹ کے, جب ان کو پتہ چلا, یہ فوراً وہاں پہنچے, انہوں نے مداخلت کی, وہاں پولیس بے بس نظر آئی, وہاں کے لوگ جو تھے, وہاں پر خواتین بھی تھیں, ان کی بھی بے حرمتی کی. ہم ان سے مزید تفصیلات لیں گے اخلاق سونی صاحب سے. السلام علیکم اخلاق سونی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو, ویب ٹی وی, شکاگو, یو ایس اے جوائن کیا. اخلاق سونی صاحب, کل ایک افسوسناک واقعہ, میں اسے افسوسناک کہوں گا, دردناک اور ظلم, بربریت کہوں گا, اسے جبر کہوں گا, اسے غلامی کہوں گا, جو یہ واقعہ ہوا. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے میرے خیال میں, یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. ہمارے درمیان میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں, خواتین موجود ہیں, جن کی بے حرمتی کی گئی, ان کو راہ چلتے تنگ کیا گیا, چاہے وہ چڑیا گھر ہو یا شاپنگ مال ہو یا تفریح مقامات ہوں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اور یہ تسلسل سے ساتھ ہو رہی ہے. تو ہمارے لسنر کو بتائیے, کل جو یہ واقعہ ہوا, مہاجر نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس فیکٹری کے اندر, کیا وجوہات تھیں, کیا کیا گیا, ذرا اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی, سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا, آپ کے پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا. بڑے اہم ایشو ہے اس شہر کراچی کا, میں تو بلکہ اس کو الفاظ دوں گا فکر مہاجر کا. اب یہاں پر ہو یہ رہا ہے, میں کل یہاں تقریباً کوئی میں 4 بجے تک اٹھتا ہوں, میں رات بھر ورکنگ میں رہتا ہوں اپنی تحریکی معاملات کے اندر.
تو 4 بجے 5:30 پتہ 4:30-5 کا ٹائم تھا، تو ایک فون چیخ پکار کے ساتھ آتا ہے، اخلاق سونی بھائی مجھے بچاؤ، ہمیں بند کر کے اندر سے کنڈی مار کر اور ہمیں مارا جا رہا ہے، لڑکیاں بیہوش ہو رہی ہیں، ہماری پٹائیاں دیکھ کے ہمارے سر کھل گئے، ہمارے بازو میں تو وہ کوئی کاٹنے والا دھاگا کاٹنے والا چیز ہے، اوزار وہ گزر دیے گئے ہیں، آپ آئیں ہمیں بچائیں۔ تو میں بغیر، آپ یقین مانیے گا، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ، میں بغیر کچھ منہ میں لیے بغیر پانی بھی نہیں پیا اور میں بھاگا اکیلا۔ 1-2 صافی میں نے لیے یہاں کے، آپ صابر عباسی صاحب، ایوب عثمان صاحب، 2 صافی مجھے راستے میں مل گئے اور میں نے انہیں بٹھایا، وہ اے بی کیو ایم کے رہنما بھی ہیں۔ تو میں وہاں جب گیا تو وہاں کنڈیشن بڑی خراب تھی، ایک چیخ پکار تھی، یہاں تک پولیس بھی بے بس تھی، بے بس۔ میرے ساتھ جو میں نے 15 میں نے کرا تھا اپنے موبائل سے، وہ 15 بھی وہاں کے جوان کھڑے تھے 15 کے، وہ بے بس تھے، انہیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ 6 7 8 نوجوان سندھی کمیونٹی کے جو جے سندھ کے لوگ تھے، وہ اندر گارڈوں کے ساتھ کھڑے تھے، گارڈ کہہ رہے جی ہماری ڈیوٹی اتنی ہے، ہم دروازے پہ کھڑے رہیں۔ میں نے بولا یار تو آپ دروازہ تو کھولو، کہہ رہے ہم نہیں کھول سکتے۔ اور میں نے جب اس نے کھڑکی کھولی تو میں نے ایک اپنے ساتھی کو دھکے لگتے ہوئے لگتے ہوئے دیکھا، ساتھی مانے اپنے مہاجر کو۔ تو میں چلایا، پھر میں نے دروازہ پیٹا، پھر پولیس والے چلائے، پھر ادھر کیمرہ چل گیا میڈیا کا، سوشل میڈیا کے، تو ادھر میں نے گواہی دی، میں نے بتایا سپاہی کو، میں نے بولا کیمرے کے آگے بولیں آپ بے بس ہیں، آپ بھی یہاں لاچار بے بس ہو کے کھڑے، وہاں لوگ پٹ رہے ہیں، وہاں لوگوں کے سر کھولے جا رہے ہیں، وہاں چمبا پٹی ہو رہی ہے تم لوگوں کی، ہمارے لوگوں کی، وہاں مارا جا رہا ہے، وہاں بند کر کے کمروں کے اندر مارا ہے اور لٹا کے مارا ان کو مشینوں کے بیچ کے اندر، لڑکیاں بیہوش ہو گئی، خدا کی قسم کسی کی کان پہ جھو نہیں چل رہی تھی۔ میں نے پھر ریاست کو آواز دی، میں نے تھانے کو، میں نے ڈی جی رینجر صاحب کو، ون کمانڈر صاحب کو آواز دی، میں نے کہا بھائی مجھے بھی نہیں پتا کچھ، اور میں آ گیا ہوں یہاں پر، ریاست آئے ہمارے نوجوانوں کو بچائے، ہمارے اردو اسپیکنگ کو بچائے، ہمارے مہاجروں کو بچائے، اور آ کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، یہاں پر کچھ اور ہو گیا، اللہ نہ کرے پھر کیا ہوگا۔ اچھا یہ ہے M4 اختر اورنگی انڈسٹری کا واقعہ ہے۔ پھر جب رینجرس آ گئی تو رینجرس نے ہمیں بولا بھائی رش ختم کریں۔ اچھا آپ کو الٹا کہہ رہا ہے رش ختم کریں؟ اچھا جی ہمیں کہہ رہے ہیں، اور پولیس والا بھی ہمیں تسلی دیتے ہیں آپ جائیں، اور ہم یہاں پر کمپرومائز کروا رہے ہیں۔ پھر اندر خانے انہوں نے زور دے کے، مالکان نے، فیکٹری کے مالکان، اس لیے مالکان ہیں وہ بھی اردو اسپیکنگ ہے۔ اچھا اب وہ پہلے جو ماضی کے اندر بدماشیاں رہی ہیں سیاسی پارٹیوں کی، اب وہ چاہتے یہ ہیں، مقصد یہ ہے، میں آپ کے پروگرام سے بتا دوں، اس توسط سے لے لوں اس کا فائدہ، اب وہ یہ چاہتے ہیں ہم یہاں کے معاملات کو پورے کیپچر کر لیں۔ انڈسٹریا 1 اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ وہاں کی ریکوری ہے اسکریپ کے اندر، اور وہاں پر گٹکا، وہاں چرس، منشیات انہی لوگوں کی بکتی ہے، سندھی کمیونٹی کی، جو جے سندھ کے لوگ ہیں، صرف جے سندھ کے لوگ، سارے سندھی جے سندھ کے لوگ نہیں ہیں، صرف میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو جے سندھ کے لوگ ہیں وہاں پر منشیات بیچتے ہیں، وہاں پر وہ ان کا گٹکا بکتا ہے، گٹکا بھی منشیات سے کم نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں، اس کا ریٹ، وہ ہیروئن نہ بیچیں گٹکا بیچ لیں، ایک ہی بات ہے، دنیا جانتی ہے۔ اچھا اب یہ سارے معاملات ان کے چل رہے ہیں، اب یہ 5,000 10,000 روپے مہاجروں سے الٹا لے کے ان کو نوکریاں بھی دیتے ہیں۔ مہاجر جا کے ڈائریکٹ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے کے اندر، اپنے ہی قبیلے میں نوکری نہیں لے سکتا، اس شہر کے اندر آپ یقین مانیے گا انہیں 10,000 دے کے، 5,000 دے کے نوکری کو جوائنٹ کرتا ہے۔ تو یہ تنگ دلی، تنگ نظری ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہاں پر شہر کے اندر، انڈسٹری ایریا یہاں سے شفٹ کرے جا رہے ہیں، اور غیر مہاجروں کو جو سیلاب کے بہانے یہاں آ کے گاڑیاں بھر کر، کیا جو دبئی سمجھ کے یہاں آتے ہیں انہیں رکھا جاتا ہے، اور مہاجر کو کنٹینیو نکالا جا رہا ہے۔ اور جس میں ایک پوائنٹ اور ہے اس سے بھی اوپر کا، ڈھاکہ کے اندر شفٹنگ ہو رہی ہے یہاں سے انڈسٹریاں ساری، اب یہاں سے ہزاروں لڑکا بے روزگار ہو رہا ہے، اور بے روزگار کون ہو رہا ہے؟ مہاجر۔
صرف مہاجر بے روزگار ہو رہا ہے جو اس کرنگی انڈسٹری کے ارد گرد رہتا ہے, وہی جا کے وہاں جاب کرتے تھے. سالوں سال سے ان کو مالکانوں کو اربوں پتی خربوں پتی بنایا ہے. تو سالوں سال سے میرا مہاجر نوجوانوں نے وہاں پر جاب کری ہے, ضعیف ہو گئے. آج تھوڑے سے ہم کمزور کیا ہوئے, وہ ہمیں آج نکال دیتے ہیں اور ان کے اپنی خواہش کے مطابق اپنی ان کی برادری کے لوگوں کو رکھ لیتے ہیں. تو ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. دیکھیں ایک پکتے 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 دعویٰ پھٹے گا پھر یہ ہمیں بند گلی کی طرف دھکا دیں گے. جب ہمارا روزگار چھینیں گے تو سب کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے. ہمیں کیا سب کو ہی ہے, سب کو ہی ہے. اخلاق صاحب, میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں مددگار کے ایک صاحب آئے ہوئے پولیس والے وردی کے اندر, وہ انتہائی بے بس نظر آئے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سرکاری مشینری ہے, سرکاری سرپرستی کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ دیکھیں وہاں پر یہ کچھ ایسے ہی تھا. اس لیے جب وہ مجھے اور میرے ساتھ 4 افراد گئے تھے, جب وہ مجھے نہیں کھڑا ہونے دے رہے تو میں نے اپیل یہی کری تھی, بھائی میرے لوگ اندر بند ہیں, میرے نوجوان اندر بند ہیں, اور آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں, آپ ہمیں مزید الٹا بگا رہے اور الٹا ہٹا رہے. پھر میں نے انہیں اپنا جب تعارف کرایا, میں اخلاق سونی ہوں, آل برادری قومی موومنٹ کا چیئرمین. تو یقیناً یہ اسی علاقے کے پولیس والے ہیں, یہیں کے تھانے کے, یہیں کے رینجرز بھی افسران یہاں کے ذمہ دار ہیں, یہیں رہتے ہیں. اب وہ نام تو سنا ہوا ہمارا. تو پھر کچھ تعاون ہونا شروع ہوا, پر کیسا ہوا, پھر انہیں نکال کے ہمیں صحیح سلامت کے لوگوں کو ہمیں دے دیا, اور جو زخمی تھے وہ میرے ہاتھ میں نہیں دیے. اچھا مجھے صحیح سلامت لوگ دیے 5 6 8 لوگ, جو ہلکی پھلکی چوٹیں لگی تھی. جو زیادہ زخمی تھے انہیں چھپا لیا گیا. اچھا, جی انہیں چھپا لیا گیا. انہیں چھپا کر پھر میں تھوڑا سا آگے گیا تو انہیں پیچھے پھر ریلیز کرا. ایک پی پلاننگ کے تحت میرے لوگوں کو وہاں دبایا گیا, مارا گیا. آج وہ اتنے خوف زدہ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں ہم کمپرومائز کر لیں گے, آگے رمضان آ رہے ہیں. سونی بھائی, میں نے ان سے پوچھا, دیکھیں بھائی آپ بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے, ہم آپ کا ڈیسیژن دیکھ کے ہم کوئی فیصلہ لیں گے. تو انہوں نے بولا بھائی ہمارے روزگار ویسے نہیں ہے سونی بھائی, اور یہ لوگ ہم تو کب سے پٹ رہے ہیں اندر خانے, ہم تو کبھی آواز نہیں اٹھاتے. آج ہمارا سر پھٹا ہے اور کسی نے آپ کو فون کر دیا, ورنہ ہم تو یہاں پر روزانہ ان کی گالیاں سنتے ہیں, اور الٹی ہمیں گالی دے کے ایک ذرا یہ پوائنٹ لے لیے گا, کہتے ہیں گالی بک کر ہمیں بولتے ہیں ہماری قوم کو گالی بکی ہے. اپنی قوم پہ لے جاتے ہیں, قوم کا بنا کے ایشو اس کو پھڈا کرتے ہیں, انہیں مارتے ہیں. اچھا مالکان پھر اس سے انٹریس ہو رہے ہیں, یار ان کی قوم کو گالی بک رہے ہیں. ابے بھائی وہ جھوٹ بولتے ہیں. ابھی ہمارا مہاجری شہر کراچی میں اچھی پوزیشن نہیں ہے, یہ میں اور آپ نہیں جانتے, ادارے بھی جانتے ہیں. یہ کیا آواز اٹھائیں گے بیچارے, یہ تو مظلوم اور بے بس ہیں. اخلاق سنی صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ کرنگی کا علاقہ ہے, وہاں پر آفاق احمد صاحب کی بھی اکثریت ہے, وہاں پر ایم کے ایم پاکستان کی بھی اکثریت ہے, سلیم حیدر صاحب بھی مہاجروں کی آواز اٹھاتے ہیں, جماعت اسلامی کے آج کل حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ مہاجروں کے لیے کوٹا سسٹم کے لیے بات کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں کر تو رہے لوگ مہاجر, ایون یہ کہ میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے اندر نجمی عالم صاحب ہے, شعلہ رضا صاحبہ ہیں, فیصل رضا عابدی ابھی پالیٹکس میں نہیں ہے لیکن وہ مہاجروں کی آواز اٹھاتے ہیں. کیا ان لوگوں کو سب کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں میں اس بات کے اوپر کچھ بات کہوں گا تو لوگوں کو برا لگ جائے گا. نہیں کہہ دیں, ہم تو ویسے ہی برے, یہ تو اچھے کب ہیں. جی اچھا, یہاں پر ہو رہا یہ ہے, لفظ مہاجر پر ہم دکان تو چلاتے ہیں, اور لفظ مہاجر کی بات بھی بہت بڑے بڑے چینل پہ اور بڑے بڑے پروگرام کر کے کرتے رہتے ہیں. ہم برابر کنٹینیو اس لفظ مہاجر کو بیچ رہے ہوتے ہیں, جیسے پلک جھپکتی ہے ایسے ہم لفظ مہاجر کا سودا کر رہے ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے یار یہ سپہ سالار یہی آدمی ہے, مہاجر کا باقی کوئی نہیں ہے. جس کی جب ڈھما آتی وہ اپنے ڈھما پوری کھیلتے ہیں, اور یہاں پر مہاجر کا کوئی پرسان حال والا نہیں ہے. یہاں پرسان حال کوئی نہیں ہے مہاجروں کا. یہاں پر آج یہ پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہوا, کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور خدا کی قسم ان کو صرف لولی پاپ دیا جاتا ہے. ورنہ یہ رے بھائی 2 قدم کے فاصلے پہ سب کے مرکز, سب کے یہاں پر ٹون آفس ہے, جس کو ہم سیکٹر آفس کہتے تھے.
ٹھیک ہے. سونی اخلاق کی کیا بساط ایک ادنا سا آدمی ہے. سونی اخلاق کی چھوٹی سی پارٹی ہے, پر میرے بھائی 2 مارے گئے لفظ مہاجر کے سفر کے اندر. میرے شہادتیں میرے گھر کے اندر ہے. مجھے تکلیف زیادہ اپنے مہاجروں کی, اپنے نوجوانوں کی. نہ میرا ادھر کوئی بھتیجا تھا, نہ بھانجا تھا, کوئی نہیں تھا. صرف وہ تھے تو میرے خاندان اور میرے کنبے کے لوگ تھے جو پٹ رہے تھے, جو مر رہے تھے, جو پکار رہے تھے اللہ کے واسطے آ جاؤ, اور کوئی نہیں آیا. اور ایسے کئی دفعہ وہاں پر مہاجر بیٹیوں کے بیک پہ ہاتھ مارے جاتے ہیں, سینوں پہ ہاتھ مارے جاتے ہیں. مہاجر کلچر ڈے جو آج سے 2 سال پہلے بنا, خدا کی قسم میں گیا تھا, میں آپ کے چینل پہ اوپن بول رہا ہوں, کوئی وہاں لیڈر نہیں آیا. کسی لیڈر نے ان کی پرسان حال نہیں تھا ان لڑکوں کا. اور وہ لڑکوں کو میں بچا کے لایا. میں باہر سوتا رہا جب تک وہ فیکٹری میں جا کے ڈیوٹی دیتے رہے, اور 6 بجے کے بعد میں بھی نکلا ہوں. ان کو میں نے بولا جاؤ اپنے کاموں پر. وہ اپنے خوف کے مارے کاموں پہ نہیں جا رہے تھے. اخلاق صاحب, اب یہیں پر ایک بات آپ سے کہوں گا کہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ جو یہ لوگ مزدوروں کو جو مارا پیٹا گیا, ان کو جاب سے بھی نکال دیا ہے ابھی. یہ میرے بڑے وثوق ذرائع نے بتایا, کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ جی میری بات ہوئی ہے ان کے کسی مالکان نیچے فیکٹری اونر کے کسی ذمہ دار سے. وہ یہی بول رہے ہیں بھائی یہ دونوں لڑ رہے ہیں اور ہم دونوں کو فارغ کر رہے ہیں 10-10 دن کے لیے. اچھا 10 دن کے لیے. اچھا اچھا. ہاں جی ہم سسپینڈ کر رہے ہیں 10-10 دن کے لیے. آپ کے پاس صحیح اطلاعات ہے, اور سلام ہے آپ کی اطلاعات کو. آپ اتنی دور بیٹھ کے ادھر کی خبر رکھ رہے ہیں, اور جو قریب بیٹھے ہیں, جو بانی بن رہے ہوتے ہیں ان قوم کے, تو ان کے پاس خبر نہیں ہے. تو لہٰذا 10-10 دن کے لیے ان کو سسپینڈ کرائے, اور 10 دن کے بعد وہ نہیں لیں گے تو پھر میں جاؤں گا فیکٹری. یہ بات ہوئی ہے. اور اچھا اخلاق صاحب, یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی جو ابھر کے آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی اخلاق صاحب, جس طرح یہ پی ٹی آئی بھی شامل ہے, نقوی صاحب ہے, علی زیدی صاحب ہے, عمران اسماعیل صاحب گورنر, وہ بھی. ہلو جی, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی تو علی زیدی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے, گورنر صاحب ہیں عمران صاحب, نقوی صاحب ہیں. تو کیا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو انہوں نے مہاجروں کا کہا تھا کہ اب ہم کرتا دھرتا ہوں گے, پوری جس بیک ڈور سے آئے جس طرح بھی آئے, کیا انہوں نے بھی کوئی آواز, کوئی اسٹیٹمنٹ جو کچھ ان کو بھی کچھ نظر نہیں آیا, جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا ہم سے کیا لینا دینا, مہاجروں سے کیا پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا. جب ہم لٹے ہیں نا اس شہر کے اندر, تو بہت سارے اس خلا کو بھرنا چاہتے ہیں. جب ہم بٹے ہیں نا, آپس میں ٹکڑے ہوئے ہیں, تو بہت سارے ہمارے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں. اور اس شہر میں, اس گلیوں کے اندر, مہاجر گلیوں کے اندر, وہ اپنے فلیگ لہرا کے, اور جو لوگ مہاجر جا رہے ہیں, ہم بڑا صدمہ ہے, ہمیں افسوس ہے یار یہ کیوں جا رہے غیر مہاجر پارٹیوں کے اندر. وہ مہاجر جو جا رہے ہیں وہ اپنے مطلب سے جا رہے ہیں, بیچارے اپنی نوکریوں کو سیکور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کسی مہاجر کو لے رہی ہے. تو میں نے ایک دعوت کے اندر سید غنی بھائی کو بولا تھا, میں نے کہا سید غنی بھائی آپ انہیں لے تو رہے ہیں اور یہ آ تو رہے ہیں, یہ ہمارے بیٹے ہمارے سپوت ہیں, یہ صرف آپ کے پاس مجبوری میں, پریشانی میں سر چھپانے کے لیے جا رہے ہیں. ذرا خیال رکھنا, ہمارے لوگ ہیں, ذرا ان کو پیار سے رکھنا. تو ایسے ہی ساری پارٹی کے لیے پیغام ہے میرا, ہمارے اپنے لوگ ہیں اور پریشانی کے اندر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان کی غلطی کو درگزر سے لیں گے. ہم چاہیں گے وہ اپنے پلیٹ فارم پر آئیں جہاں پر انہیں اچھا لگتا ہے. مہاجر قومی موومنٹ لگتی ہے وہ وہیں آئے, واپسی اپنے گھر آئے. انہیں اچھا لگتا ہے جی متحدہ قومی موومنٹ, وہ اپنے گھر آئے. کیا وہ انہیں کوئی بھی گھر اچھا لگتا ہے, میں کہنا نہیں چاہتا ورنہ میں ایک وہ کہلا جاؤں گا ان کا سہولت کار. تو جہاں انہیں اچھا لگتا ہے وہ وہاں فیصلے کریں, پر اپنے گھر واپسی آئیں. یہ ہم ان لوگوں کو خود موقع دے رہے ہیں, غیر مہاجروں کو, جو وہ ہمارے سر پہ مسلط ہو رہے, پر ہمارا خیر خواہ پھر بھی کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم, ہم لاکھ چلے جائیں, اپنی گلیوں میں لا کے رنگ برنگی جھنڈے لگا لیں, اس کا ہمارا خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے. ورنہ میری قوم کے بچے کل پٹے, کوئی نہ کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دیتا. آج 48 گھنٹے ہو گئے اس واقعے کو. جی بالکل. اخلاق صاحب, بڑا اہم سوال میں کر رہا ہوں کہ اب دیکھیں خواتین کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے, ہم سہ گئے. میں اکثر اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, مہاجروں کا سب سے بڑا پرابلم بجلی نہیں آتی تو وہ جنریٹر لگا لیتے ہیں, چوریاں ہوتی ہیں تو گارڈ رکھ لیتے ہیں, گیس نہیں آتی تو سلنڈر لے کر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پانی نہیں ملتا تو ٹینکر لے کر آ جاتے ہیں. اب یہ مہاجر ماؤں بہنوں کو
मज़दूरों को, महाजिर कौम को, आप बसों में देख लें कंडक्टर जिस तरह गैर मुकामी डकैतियाँ। अब महाजिर क्या करे, क्या लाहेमल तय करे, किस तरह एक हो सकते हैं, किस तरह इसके ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं, क्या कोई लीगल एड कमेटी बनाई जाए, क्या हमारे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो वकला हजरात हैं, क्या कोई पिटीशन फाइल करें, क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, लोग क्या करें? आपकी नज़र में कोई इसका हल नज़र आता है, मुझे बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है, हल बेहतरीन हल है, हल है और ज़बरदस्त जी। हाँ बेहतरीन हल है, और ऐसे चुटकी बजा के मसले का हल है। सिर्फ हमारे लोग अपने हाथी के कान उतार के फेंक दें, अभी फेंके इखलाक सोनी की बात सुन के, आपकी बात सुनकर। ये जो हाथी को अल्लाह ने बड़े बड़े कान दिए, उसे आगे पीछे का नजर ना है, हमें सब कुछ नजर आता है। ये जान बूझ के अपने बड़े बड़े कान लगाए हुए, खतरे को देके खामा खा आंख बंद करके बैठे हुए। ये अपने फैसले आज ही लें, आज, और खुद खड़े हो जाएं। हमारा एजेंडा यही है, आम आदमी खुद ब्रांड बने, किसी ब्रांड के पीछे ना लगे, अपने मसले को। भाई घर में गंद का पानी भर जाता है, आंगन में गटर का पानी, तो आदमी उतरता है ना। जी जी, हेलो हेलो जी, अखलाक साहब आपकी वीडियो थोड़ी ब्रीफिंग फ्रीज हुई है। हेलो नहीं, हमारे कुछ फ़नी ख़राबी हुई है अखलाक सोनी साहब की तरफ से, मेरे ख्याल में इंटरनेट का वहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं, क्योंकि ये मेरा इनसे आखिरी भी सवाल था, इन्होंने, हेलो जी अखलाक साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो नाज़रीन, हेलो जी अखलाक साहब, आपकी ब्रेक हो रही है काफ़ी आवाज़, मेरे ख्याल में आपका इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। आप देखें, आप सही आ रहा है? जी अब बिल्कुल सही हो गया जी, सॉरी जी, आप बात कंटिन्यू करिए, थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जब आपके घर में गंद भर जाता है, पानी गंदा भर जाता है, तो आप पैंचे चढ़ाकर खुद जाते ना और गटर का पानी निकालते हैं जी, और गंदगी को बल्ली साफ चलाते करने हैं, के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है सर, उतरना पड़ता है ना। जी जी तो जी जी। इसी तरह से महाजिर नौजवानों को फैसला करना पड़ेगा अपना खुद। यार ये हमें खुद मैदान अमल में उतरना पड़ेगा और जी खुद जी बाहर आए। और हम लीगल एड एक बना रहे हैं, वकुला का इंतजाम कर रहे हैं इस फड्डे के बाद, और हम सब के हकूक के लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे। और ये प्लेटफॉर्म लियाकत अली खान का है, और इसमें ना मैं लीडर हूँ, हमने रूहानी लीडर अपने लियाकत अली खान लाए, और आल बिरादरी कौमी मूवमेंट, महाजिरों की आल बिरादरी कौमी मूवमेंट, इसके अंदर सारी बिरादरियों की पार्टी, और इधर आके वो प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। देखें जी, हम बड़ी सच्चाई से आपके चैनल के तवज्जो से एक बात कर दूं, जी बहुत जी। बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ी आवाज है। हम जितने भी पुराने हैं, जो 84-86 से चल रहे हैं, अब हमारी उम्रें हो गई है 55-60, ठीक है, जी कोई जी 50, हमारे पास बचते क्या है साल मेडिकल मेडिकल व्यू से जी, 10-5 क्या साइंसी तौर पर। अब हमें ये चाहिए, हम नौजवानों को आगे ले आए बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से, और हमने कोई डंडी मार भी ली है इस 30-40 साल के अंदर, तो अपनी गलतियों का अजाला करें और जमीन के ऊपर ही करें। इसलिए आदमी एक दूसरे का मुजरिम होगा तो चल जाएगा। हम कौम के मुजरिम हो चुके हैं, इतने बेईमान हो चुके हैं, इस कौम को मंजिल नहीं दी। इस कौम के नौजवान आज परेशान है, आज बाइका बना हुआ है नौजवान, आज वो फूड पांडा बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या जो पे कर रहा है मेरा महाजिर। हमने जो वादे कस्में इनसे करे थे, खुदा की कसम वो रोड पर है, ये महलों के अंदर है, ये वजारतों के अंदर है। आज 2 वजारतें इनके पास हैं, क्या है इनके पास? हम सो रहे होते हैं, ये हमें बेच रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, ये हमें बेच रहे होते हैं। तो लिहाजा भाई हमारा सौदा करना बंद करें, नौजवानों को खुद चाहिए। कल से हालात बदल जाएंगे, कल से हालात ना बदले तो बात रही। आए और आके मेरे साथ जुड़े, मुझे कोई लीडर नहीं बना, मैं आपके चैनल पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मैं कलमा भर के बात कर रहा हूँ। 30 से 40 साल का लड़का, 30 साल का नौजवान आए, नया लड़का नौजवान आए, करंट जिसमें करज हो, वो आके लगाम संभाले इस कौम की। और न्यूट्रल लड़का हो, पढ़ा लिखा लड़का हो, बोलने वाला लड़का हो, वो मसला हम कल से हल करते हैं। इसलिए हमारे धरना भी ईमानदारी का होगा, हमारी तकरीरें भी ईमानदारी की होंगी, हमारा अदालत में खड़ा होना भी ईमानदारी का होगा उस नौजवान का। ना कि वो 30-40 साल का नौजवान, वो भले किसी भी पार्टी का हिस्सा हो, उसके अंदर बेईमानी मुझ समेत कूट कूट के आ गई है सबके अंदर भाई। जी जी
کیونکہ جو ملک چلی کرپشن پہ رہا ہے وہاں سے آپ ایک ایماندار آدمی کہاں سے ڈھونڈ کے لے کر آئیں گے جناب؟ 75 سال ہو گئے یہ ملک صرف چلی کرپشن پہ رہا ہے، کرپشن کرپشن اور کرپشن. اب اس میں کوئی ایماندار فرشتہ ڈھونڈ تو نہیں سکتے، کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ میں انسان ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو سب سے بڑا جھوٹا وہی ہے. انسان نہیں ہے، ہر ایک میں. جی جی آپ نے کتنے انٹرویو لے ہوں گے، میں تو اپنے آپ کو بھی اس ترازو میں رکھ رہا ہوں برائی کے. جی میں تو 17 سال ہو گئے اس بات کو. جی میں تو اپنے اس ترازو میں رکھ رہا ہوں. میں بھی نہیں یار، ہم بھی ان کے ساتھ 30 سال سے 40 سال سے ان کے ساتھ ہیں. کہیں نہ کہیں کوتاہیاں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. تو اب ہم اس گند کو صاف کرنی ہے تو میدان عمل میں آنا پڑے گا نوجوانوں کو، مہاجر نوجوانوں کو. بالکل، بہت شکریہ، فیصلہ لینا پڑے گا. جی اخلاق سونی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو US سے جوائن کیا. سر آپ نے بڑی اچھی معلومات دی، اور مہاجر قوم بالخصوص میں کراچی اندرون سندھ میں رہنے والے شہری علاقے جو ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر آپ اپنے لوگوں سے نہیں جڑیں گے، اگر یہی سوچ کے جڑ جائیں گے کہ میری فلاں پارٹی ہے، میری فلاں پارٹی ہے، دیکھیں ہر قوم ایک بنی ہوئی ہے. پنجابی ایک قوم بن گئی ہے، سندھی ایک قوم ہے، بلوچ ایک قوم ہے، ہزاری ایک قوم ہے، گلگتی ایک قوم ہے، پختون ایک قوم بن گئی ہے. لیکن آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو ہو سکتا ہے اختلاف ہو اخلاق سونی صاحب سے، توصیف صدیقی سے آپ کا اختلاف ہو، لیکن اپنی قوم سے کیوں نہیں جوڑ رہے؟ اپنی قوم کے لیے. مجھے پتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار مہاجر ایک دوسرے کی کاٹ کرتے ہیں. آج یہ مہاجر نوجوان پٹ رہے، یہ کب تک ہم یہ کی بات دہراتے رہیں گے کہ آگ ابھی آپ کے گھر نہیں پہنچی؟ پہنچ تو چکی ہے، اور کب پہنچے گی؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بالکل. بہت شکریہ اخلاق سونی صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر، بہت شکریہ. ویلکم. ناظرین، ہمارے ساتھ اخلاق سونی صاحب تھے، آل برادری قومی موومنٹ کے چیئرمین. کورنگی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں مہاجر نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سرکاری مشینری جو تھی خاموش تماشائی بنی رہی، اور جس طرح اسلحے کے زور پر اور جس طرح ان کا خون بہایا گیا، یہ کوئی معمولی خون نہیں ہے. میں اپنے تمام مہاجر قوم سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وقت جڑنے کا. کوئی بھی ایک مہاجر، میں نے طلباء کے اوپر پروگرام کیا کہ جامعات کے اندر ان کے ساتھ جو پروگرام ہو رہا ہے، میں اب سوال کر رہا ہوں جناب آفاق احمد صاحب سے. آفاق احمد صاحب، کب تک آپ کے ہاتھ بندھے رہیں گے؟ کب تک آپ صرف ایک جلسہ کر دیں گے کچھ عرصے کے بعد؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کا میں نے انٹرویو کیا، آپ نے کہا کہ مہاجر قوم کا تو مستقبل بڑا اچھا ہے، یہ مستقبل نظر آ رہا ہے مجھے. آفاق احمد صاحب، یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، کیسے یہ واقعہ نورما ہو گیا؟ کیا آپ کے مرکز کے اوپر جا کے یا آپ کے گھر پہ کوئی احتجاج کرے یا آپ کے گھر کے اندر گھس کے اس طرح کی کوئی کارروائی کرے؟ آپ جب لوگوں کو کہیں گے، کب تک آپ خاموش رہیں گے؟ کب تک آپ امن پسندی اور امن کا لیکچر لوگوں کو دیں گے؟ یہ تو ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کے بالکل مارا جا رہا ہے. جس طرح میں MKM پاکستان سے کہوں گا، MKM صاحب کے بعد جو میں نمبر لے رہا ہوں، MKM پاکستان کی بات کروں گا کہ آپ امین الحق صاحب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم شکاگو میں ایک ساتھ ہی رہے ہیں. شاید آپ بھول گئے، لیکن مجھے آپ یاد ہیں، تو شاید میری آواز آپ کو شاید یاد ہو سکتا ہے میرا چہرہ آپ بھول گئے ہو. لیکن امین الحق صاحب، آپ جلسے تو کر رہے ہیں، آپ یوم تاسیس تو بنا رہے ہیں. آپ نے الطاف حسین صاحب سے لا تعلقی اس بات پر کی کہ اب ہم مہاجر حقوق کے لیے کام کریں گے. خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ بھی اس میں شامل تھے. فاروق ستار صاحب، آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم نئی MKM لے کے جا رہے ہیں. اب بانی قائد جناب الطاف حسین صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ایک نئے، نہ وہ لڑکے جو لاپتہ ہوئے تھے وہ واپس گھروں کو آئے ہیں، نہ وہ لڑکے جن کی لاشیں ملی تھی ان کے گھر والوں کا کوئی مداوع ہوا، نہ وہ لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ یہ جلد جلد جابوں پہ لگ جائیں گے کہ ان کو جابیں نہیں دی گئیں. تو آج یہ مہاجر لڑکے مارے جا رہے ہیں. میں جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے کہوں گا، آپ کی PSP تھی، آپ نے وہ ختم کر دی. ٹھیک ہے، آپ کی جو بھی سیاسی وابستگی ہوئی، آپ نے اتحاد کیا، اچھی بات ہے، آپ مل گئے، ساری چیزیں. لیکن یہ جو مہاجر نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس کا کون پرسان حال ہے؟ آپ لوگ کیا صرف جلسے کرتے رہیں گے، یا ویگو میں گھومتے رہیں گے، یا بلٹ پروف گاڑیوں میں ہی گھومتے رہیں گے؟ یہ مہاجر جو ہیں یہ گھروں پر انتظار کر رہے ہیں آپ کا. یہ مہاجر اپنے علاقوں میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے جو داد رسی اور ہمارے جو پرابلمس ہیں، ہماری خواتین عدم تحفظ کا شکار ہے، بسوں میں ان کے ساتھ بدتمیزی، راہ چلتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، تفریحی مقامات پر ان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب، مہاجروں کا آپ جو نام لے رہے ہیں اور مہاجروں کے نام پہ آپ نے اتنے ووٹ لے لیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟
کیا آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں کہ آپ کے ایک مہاجر بھائی کو وہاں پہ مارا گیا، پیٹا گیا، مہاجروں کو یرغمال بنایا گیا؟ کیا آپ تک یہ خبر، کیا آپ بے خبر ہیں؟ میں امریکہ میں رہ کے مجھے یہ چیزیں 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں مل جاتی ہیں، میں گروپس میں ہوں. کیا آپ لوگوں کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آتی کہ آپ لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں؟ میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس میں جو مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان مہاجر اتنے بے حس ہو گئے؟ کچھ نجیب سے ہی کوئی تربیت لے لی ہوتی، کچھ سیکھ لیا ہوتا وہ کبھی مہاجروں کے پاس آواز نہیں اٹھاتا تھا. بھلے آپ کو کسی سے بھی اختلاف ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے سیاسی اختلاف، لیکن اپنی قوم سے کیوں اختلاف؟ اپنی قوم کے لڑکے سے، بھلے وہ کسی بھی پارٹی میں ہے یا نہیں ہے، مہاجر تو ہے نا. یہ تو ذرا سوچ لیے. MKM پاکستان، خدا کے واسطے جس طرح آپ لوگ آئے ہیں، باتیں کی. میں کامران ٹیسوری صاحب کا بھی انٹرویو کر چکا. کامران ٹیسوری صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میرا چہرہ پسند نہیں، شاید MKM والے مجھے ایکسیپٹ نہیں کر لیا. آج تو آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، آپ کو گورنر بنا دیا. کیا آپ کے اختیارات میں نہیں ہے تو چھوڑ دیں یہ سیٹیں؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں لش پش زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں گارڈز وارڈ لے رہے ہیں؟ یہ میری اپنی قوم کے لوگ ہیں، مجھے ان کا درد ہے. آپ کو کیوں نہیں درد ہوتا؟ یہ لڑکے اتنے عرصے سے لاپتہ ہیں، اب تک تو آ جانے چاہیے تھے. جب آپ نے الطاف حسین صاحب سے لا تعلقی کی اسی بات پہ نا کہ کام نہیں ہو رہا، صحیح ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ تقریر صحیح نہیں کر رہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہم نے تھیراپی کے لیے ان کو بھیج دیا. ساری چیزیں آپ کی مان لی، سب کچھ کیا، ساری چیزیں. لیکن آپ نے کون سے حکومت سے مطالبات منوا لیے؟ آپ لوگ تو کوئی مطالبات منوا نہیں پا رہے. اخلاق سونی صاحب انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے گئے وہاں پر. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنے علاقوں میں اتحاد برقرار رکھیں. بھلے بھائی آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بھلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے رکھتے ہیں، لیکن اپنے اتحاد رکھیں. کہ اگر آپ کی کسی ماں کے اوپر کسی غیر مقامی نے آ کے آواز اٹھائی ہے تو آپ سب ایک ہو جائیں. اس وقت آپ کی کسی بچے کے اوپر جامعات کے اندر ہاتھ اٹھایا ہے تو آپ سب ایک ہو کے وہاں پہ پہنچ جائیں. کیا آپ وہ کیا بھول گئے کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے جب اس پہ آفت آتی ہے؟ کیوں اتنے بے حس بن گئے؟ کیوں اتنے بے شرم بن گئے؟ کون سی وہ ایسے ڈنڈے ہیں، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کا دل چیرے گی، جو آپ کے دل میں اتر جائے گی؟ اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.